आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट शेख नुमान आसिफ। आज रमज़ान मुबारक का पहला अशरा और छठा रोज़ा अपने इख्तिताम को जारी है। नाज़रीन इकराम, जल्दी जो ये दिन गुजर रहे हैं, ये आज छठा रोज़ा अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। खुश नसीबी है हम लोगों की कि इस दफ़ा भी हमें रमज़ान मुबारक जैसा बाबरकत महीना नसीब हुआ, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बाकी रोज़े भी रखने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान पाक की तिलावत और दीगर इबादत और बरक़ात समेटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचों नमाजें एक जुमा दूसरे जुमे तक, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक होने वाले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। नाज़रीन इकराम, आज का मौजू हमारा रमज़ान मुबारक और उसमें अदा की जाने वाली नमाज पर बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती सुहेल शौकत भट्ट साहब, नायब मोहतरम मारूफ तलीमी दीनी इदारा जामिया नवारुल उलूम, वो इस पे रोशनी डालेंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। अच्छा मुफ्ती साहब, आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक में इबादत में एक अहम इबादत नमाज कायम करना है। उसके ऊपर बहुत सारे सवालात नाज़रीन के दिलों में, दिमाग में, और बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, उस पर हम बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे चीज़ देखने में आ रही है नमाज तरावी के हवाले से, कि उस पर बात ये हो रही है, बहस ये छिड़ी हुई है कि ये ज़रूरी नहीं है, और ये ना भी हो तो रमज़ान मुबारक का जो अमल है वो मुकम्मल किया जा सकता है। मोहतरम भाई नवाज साहब, बात यह है कि बदकिस्मती हम मुसलमानों में ये अमल जारी व सारी हो चुका है कि हम जिस काम को नहीं करना चाहते या जिस काम पर हम पूरा खुद से उतर नहीं पाते या नहीं पा सकते, हम उसके वजूद का इनकार कर देते कि उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये जो सोशल मीडिया पर एक अहमकाना सी बहस चल रही है कि तरावी नाम की कोई इबादत नहीं है, तो ये बात ये कि सोशल मीडिया किसी मुफ्ती का नाम तो नहीं है। आप किसी आलिम से पूछेंगे या सोशल मीडिया पर कोई आलिम बताएगा, तो जैसे डॉक्टरी का नुस्खा हर आदमी नहीं दे सकता, इसी तरह कोई चीज़ किसी की इजारादारी तो नहीं है, लेकिन मज़हब इस एतबार से कि जो मजहबी लोग हैं, जिन्होंने इल्म पढ़ा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म में लगाई है, वक़फ़ की है, ये उनका हक है, किसी शख्स का नहीं, उस तबके का हक है कि आप उनसे जाकर पूछें कि जनाब ये काम कहा जा रहा है कि इबादत नहीं है या इसका वजूद नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है तरावी के हवाले से, तो आप अलैहिस्सलाम ने तरावी अदा की, मुस्तकिल नहीं की, मस्जिद में इनफरादी तौर पर की, ताकि उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए, फ़र्जियत से, उम्मत की सहूलत के लिए, मुशक्क़त से बचाने के लिए सुन्नत अमल है। लेकिन उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के जो जानशीन खुलाफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत बिलखुसूस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में जब देखा कि लोग मस्जिदों में मुख्तलिफ़ टोलियों की सूरत में तरावी पढ़ रहे हैं, उस अमल को ज़िंदा कर रहे हैं, इज्तमाइयत में, चूँकि आमतौर पर जैसे नमाज होती है तो नमाज तो इकट्ठी होती है ना, वो तो नहीं उधर पढ़ रहे उधर पढ़ रहे, लेकिन तरावी एक सुन्नत अमल उनके ज़हन में है तो वो अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो आपने सबको इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके वहाँ पर तरावी का अमल कायम किया, जो उनके ज़माने से लेकर ताहाल उम्मत में सालहा साल से, सदियों से ये अमल जारी व सारी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरे अमल की पैरवी है, और अगर मेरे सहाबा का कोई अमल है वो उन्होंने किया है और उस पर सब मुत्तफिक हैं, तो तुमने उसकी भी पैरवी करनी है। लिहाजा सहाबा हमारे लिए रहबर हैं, सहाबा मेयारे हक हैं, हम सहाबा के अमल को हुज्जत मानते हैं। इसलिए जो अमल उनसे साबित है और उस पर किसी ने नकीर नहीं की, किसी ने एतराज़ नहीं किया, किसी ने इनकार नहीं किया, कोई उनसे अलग नहीं हुआ, तो उस अमल को ठीक है, ये तो नहीं कहा जाएगा कि फ़र्ज़ है, लेकिन ये कहना कि वो है ही नहीं, या उसको ये कह देना कि ये तहज्जुद की नमाज है जिसको तरावी कह दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल में शायद बाज़ लोगों की कम इल्मी है, जो अपनी कम इल्मी का वो खमियाजा जो है मज़हब को भुगताना चाहते हैं और उम्मत को गुमराह करना चाह रहे हैं। इस किस्म की तहकीकात से मेरी उन लोगों से गुजारिश है, खुदा के लिए ये तहकीकात आप किसी PhD
کہ مقالے میں تو لکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، چونکہ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کو گمراہ کم سے کم نہ کریں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ذکر ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ایسے دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لیتے ہیں، مفتی تو نہیں ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، کچھ لوگ پڑھ کے اس کو کہتے ہیں شیئر کریں اتنا ثواب ہوگا، اس کو پڑھ کے لعنت بھیجیں، یہ ہوگا انجام اس کا ایسا ہوگا، یا دیگر ایسے معاملات ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں اسلام، دین اسلام جو ہے اس پہ کیسے دیکھیے، پہلی بات تو میں نے جیسے عرض کی، علیکم بسنتی، تو اگر کوئی چیز آپ کو شیئر کرتا ہے فیس بک پر یا پرسنل میں، تو وہ پہنچانا آگے ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ دین کو آگے پہنچائے حتی الامکان، جتنی اس کی وسعت ہے، طاقت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس پر عذاب آ جائے گا، اس پر مصیبت آ جائے گی، یہ خلاف شرع عمل ہے۔ شریعت کسی ایسے کام کا مکلف نہیں بناتی جس میں لوگوں پر عذاب آئے، وبال آئے، احکامات ہیں سیدھے سے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر کوئی پیغام ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جو آگے پہنچا دے گا تو اس کو یہ مل جائے گا، یہ چیزیں ایسے فرسودہ سی چیزیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ عورتوں کے حوالے سے بہت سارے مسائل بھی رمضان المبارک میں جو ہیں، اس میں ہم تراویح پہ بات کر رہے تھے، نماز تراویح پہ، کیا عورتیں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں، یا تراویح پڑھ سکتی ہیں، یا مسجد میں یا گھر میں؟ دیکھیں، جہاں تک تراویح ہے، جو احکامات مرد سے متعلق ہیں وہی عورتوں سے بھی متعلق ہیں۔ چند ایک مسائل کے علاوہ شریعت نے عورتوں کو اس کا پابند بنایا ہے۔ جیسے مرد سفر کر سکتا ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو کہا کہ محرم کے ساتھ کرو، لیکن سفر پر پابندی نہیں ہے اس کو محرم کا پابند بنایا، وہ بھی ایک شرعی حدود میں، کہ اتنا سفر کرنا ہے تو آپ نے محرم کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اس میں لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ عورت صنف نازک ہے، وہ کمزور ہے، تو اس کو طاقت کی ضرورت ہے تاکہ ایک احساس طاقت پیدا ہو، تو شریعت نے اس حکم کو لازم کر دیا، اس میں عورت کا تحفظ ہے۔ دوسری طرف جو پہلو ہے تراویح کے اعتبار سے، تو تراویح عورتیں بھی پڑھیں گی۔ اب اگر ان کے لیے گھر سے باہر جانا، مسجد میں جانا، یا قریب میں کسی مسجد میں اہتمام نہیں ہے تو گھر میں تنہا تراویح پڑھ سکتی ہیں، تراویح کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلا سوال یہ ہے کہ بھی عورت مسجد میں جائے یا نہ جائے، تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ اگر وہاں باپردہ انتظام ہے اور خواتین باپردہ جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھر کے افراد کوئی ان کو چھوڑنے جائیں، راستے میں کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی بد امنی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بد ذوقی کا خدشہ نہ ہو، تو مسجد میں جا کر باپردہ تراویح میں شرکت کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ رمضان المبارک کی ابتدا ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کافی فیصلہ پہلے کچھ دیر پہلے کچھ ہوتا ہے، کچھ دیر بعد کچھ ہوتا ہے، دیگر ممالک میں ٹائم کا، چاند کا نظر آنے کا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہی 4-5 صوبے، اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ جو رمضان کی ابتدا ہے، چاند دیکھنا، باقی مہینوں میں بھی چاند نظر آتا ہے، رمضان کے مہینے میں اختلاف کیوں زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں اختلاف مطالع شرعی زبان میں، کہ سورج کے معذرت چاند کے سامنے آنے میں اختلاف کا پایا جانا۔ تو چونکہ یہ رمضان کے مہینے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، آگے پیچھے اس کا اہتمام ہوتا نہیں ہے۔ وہ ہر علاقے میں جو اس علاقے کی رویت کمیٹی ہوتی ہے ملکوں کی، وہ اعلان کر دیتی ہے۔ تو رمضان میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، اصل میں اس میں جو پہلو چھپا وہ یہ ہے کہ عید اکٹھی ہونی چاہیے، گویا پوری دنیا میں مسلمان خوشی اکٹھی منائیں۔ اب خوشی اکٹھی منانے میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لازمی تو نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک جگہ میرے ہاں 10 تاریخ اور دن ہے، یورپ میں وہ تاریخ کا دن کا فرق پڑ جائے گا، دن اور رات کا فرق پڑتا ہے، تو اس کا اعتبار شریعت نے کیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، خلافت ہے، وہ کئی ملکوں پر، کئی اس کا علاقہ بہت طویل ہے، تو اس میں اگر ریاست کسی جگہ بھی دور دراز میں کہیں چاند نظر آتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر وہ اعلان کرتی ہے تو سارے اس کے پابند ہوں گے۔ لیکن اگر ریاستیں مختلف ہیں تو پھر اس میں اس کا اعتبار ہے کہ جیسے پاکستان ہے، تو پاکستان میں اگر KPK میں نظر آیا ہے، یا سندھ میں نظر آیا ہے، یا پنجاب میں نظر آیا ہے، کسی ایک جگہ نظر آ گیا ہے، تو ہم بحیثیت پاکستانی اس رویت کے اعتبار سے جو ہماری کمیٹی کرے گی،
چونکہ کمیٹی اپنی طور پہ تو نہیں کر سکتی نا، اس کا یہ اپنا اختیار نہیں ہے، یہ ایک شرعی معاملہ ہے، وہ شہادتوں کی بنیاد پر کریں گی۔ تو اگر شہادت موصول ہو جاتی ہے اور ہم اس کو لے کر اگلے دن روزہ رکھ لیتے ہیں یا اگلے دن عید کر لیتے ہیں، عید کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی شرع کے خلاف بات نہیں۔ اور اس کے بالمقابل جیسے ہمارے ساتھ انڈیا ہے تو وہ علاقہ ہمارے جیسا ہی ہے، ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہاں کے لوگ وہ اپنے معاملات کے پابند ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، وہ نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایک پہلو اس میں جو ذرا فکر مندی والا ہے کہ ملک بھی ایک ہے، ریاست ایک ہے، تو کچھ لوگ ایک دن کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک دن کر رہے ہیں، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس میں ہمیں یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو ریاست نے اس کے لیے کمیٹی قائم کی ہے، چونکہ وہ کمیٹی دنیا دار لوگوں پر مشتمل نہیں ہے، علماء پر ہے، اور اس میں تمام طبقات کے علماء ہیں، تو ہمیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک جو فیصلہ اختیار کرنا چاہیے، بخلاف اس کے کہ ایجنسیز میں جو ہے ہمارے باڑے میں دائیں بائیں وہاں کچھ اور ہو رہا ہو، تو یہ واقعتاً ایک تمسخر کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان المبارک جب آتا ہے، رمضان کے جو روزے ہیں وہ تمام مسلمانوں پر فرض کر دیے جاتے ہیں، امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے وہ مڈل کلاس ہو۔ اس سلسلہ میں بہت سارے ایسی چیزیں بھی دیکھنی آتی ہیں جو بیچارے صاحب حیثیت نہیں ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہیں، وہ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، دیگر چیزیں، بچے بھی جب شوق سے روزہ رکھتے ہیں، ان کے بھی مطالبات ہوتے ہیں۔ ایک بچہ اس کا پہلا روزہ، اس کا مطالبہ ہے کہ آج افطاری میں یہ کھاؤں گا، جب وہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سخت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو پاکستان کی مسلمان تاجر برادری ہے، اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ کی بات سے آج میں گھر سے نکلا تو چونکہ پروگرام تھا ہمارا اور واپسی میری مشکل تھی، میں نے پھر تراویح کا عمل ہے، تو میری بیٹی نے کہا بابا میں نے روزہ رکھا ہے تو آپ مجھے اسٹرابری منگوا کے دیں۔ ٹھیک ہے، اسٹرابری، ٹھیک ہے، اسٹرابری ہونی چاہیے۔ دیکھیں، روزہ صبر کا نام ہے، روزہ صبر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے احوال مختلف رکھے ہیں۔ اگر کوئی مالدار سے مالدار بھی ہے تب بھی اس کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خشک روٹی بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، سادہ پانی پینے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو صبر تو وہ بھی کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر افطاری کے موقع پر یا سحری کے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا اس کو اچھے انداز میں کر سکیں تو یہ چاہت تو بری نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس وسعت نہیں ہے تو مجھے شریعت نے اس کا پابند نہیں بنایا، یہ صبر ہے جس میں وہ بھی شامل ہو گیا، میں بھی شامل ہو گیا۔ اب اس میں جو ہمارے بس میں ہے، جتنا ہے اس کے مطابق ہم کر لیں انشاءاللہ۔ اس پر جب اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں انعام دیں گے تو جنت میں جو بھی دل میں چاہت ہوگی وہ ساری جو چاہتیں پوری ہونے کی جگہ جنت ہے۔ لہٰذا اگر بچے یہ بات کہیں، گھر میں یہ بات آئے، تو ہم ان کو جنت کی نعمتیں بتائیں، اپنے بڑوں کے اسلاف کے واقعہ سنائیں کہ جہاں پر گرمی کے اندر روزے ہوتے تھے اور پھر کھجوریں ہوتی تھی، وہاں کوئی نعمتوں کی اتنا دوران جنگ بھی وہ لوگ اپنا اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ نے ایک پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہ جی نماز ہم کرواتے ہیں تراویح، تو اس سے بچوں کا ذہن بنتا ہے، جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں گے تو یقیناً ہمارے بچے وہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی جو ہمارے والد کے پاس ممکن ہے، آسان ہے، وہ ہمیں لا کے دے۔ تو انہیں کہ بیٹا ایک ہے آسان طریقے سے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے میں آپ کی خواہشات پوری کروں، ایک ہے حرام طریقے سے۔ تو اگر حرام طریقے سے روزہ افطار کیا، حرام طریقے سے پیسہ کما کر اور اس سے جتنی مرضی خواہشات پوری کی، تو پھر تو آپ نے روزہ بھی ضائع کیا۔ اس لیے صبر ہے روزہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جی تو ناظرین، صبر کا پھل میٹھا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس،
Jeevan City, Safari City Okada, Al Rasaf Villas, Eden Garden, Gulshan-e-Zainab, Farid Avenue, Alhambra Block, Sahiwal Estate, and new project in Arifala, Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक में ताजिर कादरी को क्या किरदार अदा करना चाहिए। इस पे मज़ीद हम बात करते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत सारे मामला ऐसे हैं, जिस तरह भी आपने बच्चों के हवाले से, रोज़ा रखने के हवाले से बात की, उसमें एक सवाल आया है कि बच्चा किस उम्र में रोज़ा रख सकता है। अगर वो उसकी उम्र पूरी भी नहीं है, वो शौक भी लगता है रोज़ा रखने का, तो क्या उसको रखने दिया जाए या किस तरीके से उसको पेश आए? देखिए, बच्चा चूँकि मुकल्लफ नहीं है, नाबालिग मुकल्लफ नहीं, तो उसको तरगीब दी जाए, वो उसका जो सवाब होता है वो उनके वालिदैन को मिलता है। तो चूँकि बच्चा है, वो उसको कोशिश की जाए वो रोज़ा मुकम्मल कर ले। अगर वो मुकम्मल नहीं भी कर पाएगा, उसके अंदर हिम्मत टूट जाएगी, तो दोबारा हिम्मत करेगा वो। तो चूँकि जब तक वो उस पर रोज़ा फ़र्ज हुआ नहीं है, तो उसको इस मरहले से गुजारना तो ज़रूरी है। लिहाजा उसको जैसे कि अभी दोपहर तक खाने की आदत ना डाली जाए कि दोपहर तक आपने भूखा रहना है, बच्चा तो सुबह नाश्ता मांगता है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा मुकम्मल कर जाता है, उसमें आप उसको आराम देते हैं, उसको काम नहीं करने देते घरों में, तो ये काम करने का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स की शिकायत आई कि वो शख्स रोज़ा नहीं रख रहा और वो किसी अमले बद में लगा हुआ है। तो आपने उसको बुलाकर डांटा, अल्लाह के बंदे, हमारे तो घर के बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं, जबकि वहाँ गर्मियों के रोज़े हैं और यहाँ तो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ सहूलियात हैं। तो बच्चों को रखना देना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें रमज़ान मुबारक में हम नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। पूरे साल में मुसलमानों के लिए हुक्म है नमाज पढ़ना, इबादत करना और बुरे काम से बचना। रमज़ान मुबारक में कौन से इजाफी काम किए जा सकते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे हैं वो बरकत समेटी जा सके? देखिए, मैं सबसे पहले आपके सवाल के बरक्स बात करूँगा। एक एक करने के काम वो तो हमने शुरू कर दिए, फ़र्ज़ तो शुरू कर दिया, रोज़ा भी रख लिया, नमाज भी पढ़ ली, तो फ़राइज़ पूरे कर लिए हमने रमज़ान में, जैसा कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अब उसके साथ है नवाफिल, अज़कार की कसरत, नवाफिल की कसरत। लेकिन असल जो चीज़ है कि अगर हम फ़राइज़ मुकम्मल करते हुए गुनाहों से बचते हुए थोड़ा सा भी कुछ और कर लेंगे तो वो काफ़ी है। लेकिन अगर हम साथ तस्बीह भी किए जा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, ड्रामे का जो एपिसोड है वो रमज़ान में आ गया है, अब उसको भी नहीं छोड़ सकते उस किस्त को, और उसका भी एहतमाम जारी है, उसमें गैर महारिम मर्द औरतें सब मिला जुला प्रोग्राम चल रहा है, और वो फिर इत्तेफाक से दिन के वक्त प्रोग्राम है, क्रिकेट मैच है जिसमें वक्त ज़ाया हो रहा है, तो हम तस्बीह पकड़ के अपना ये समझ रहे हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, जबकि हम खताकार हैं, हम अपने गलत सिमत में जा रहे हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि हम हर उस अमल से बचें जिससे गुनाह होता है। उसके बाद जो है नेकी थोड़ी सी भी अगर आगे कर लेंगे, नवाफिल ज़्यादा नहीं पढ़ सकेंगे, अज़कार ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, तो वो गुनाहों से बचना आपको फ़ायदा दे देगा। लेकिन अगर आपके गुनाह भी साथ साथ चल रहे हैं और नेकियां भी चल रही हैं, तो फिर तो उस टैंकी की सी मिसाल बनेगी जिसको आपने मर्सीपल पंप के जरिए से पानी तो भर रहे हैं 6 मिनट के अंदर, लेकिन नीचे से आपने टूटियां भी खोली हुई हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि टैंकी ओवरफ्लो नहीं हो रही, तो कैसी होगी? वो सब ज़ाया हो रहा है, सब मिल रहा है। अच्छा, आपने वो क्रिकेट की बात की, तो रमज़ान मुबारक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूर्नामेंट का वो रख लेते हैं। रमज़ान मुबारक में टूर्नामेंट रात को होता है 11 बजे से लेकर 7 तक, तो नौजवान सब लोग मशगूल हो जाते हैं, सारी बातें घरों से निकलना, बाइक बैठना, गैदरिंग भी ऐसे हो जाती है। तो इस सिलसिले में नौजवानों के लिए क्या पैगाम है जो उनको ऐसे काम करने चाहिए? देखिए, बाज़ दफ़ा होता ही है कि
رات جاگتے ہیں لوگ اور دن کو سوتے ہیں. اگر نوجوان یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے تراویح پڑھ لی ہے، اس کے بعد اب 3-4 گھنٹے ہم ذرا کھیل لیں، دن کو کھیل بھی نہیں سکتے کیونکہ دن کو روزہ رکھنا ہے اور روزے کی حالت میں ہم کھیل نہیں سکتے، تو ایسے کھیلنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے جس میں آپ کسی شریعت کے عمل کو توڑے نہ، اس کو چھوڑے نہ. صبح سحری کا اہتمام کریں، فرض پڑھیں فجر کی نماز اور آپ سو جائیں، بھلے زور تک سوئے رہیں. تو ایسی کرکٹ کوئی قباحت نہیں دیتی، لیکن اس میں کوئی واہی تباہی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اس میں کوئی جوا نہ ہو، اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ ایک انسانی جسمانی تفریح ہے جو کہ دن کو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو وہ رات کو کچھ وقت ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سویا بھی پورا نہیں جاتا. تو اگر اس موقع کی مناسبت سے کچھ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی کام ہے اگر وہ شریعت سے تصادم میں نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ تب بنے گا جب وہ تصادم پیدا کرے گا. ایک مسئلہ تب بنے گا جب ہم شریعت کے برعکس جاتے ہیں، کوئی بھی کام ہے وہ جی غلط ہے. اچھا مفتی صاحب، عمرہ کرنا رمضان المبارک میں کیسا ہے؟ دیکھیں عمرہ کرنے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے ثواب کے برابر ہے. تو اگر وسعت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی عرض کروں گا کہ چونکہ یہ نفل چیز ہے، یہ کوئی فرض چیز تو ہے نہیں، یہ نفل ہے. اگر رمضان میں آپ جاتے ہیں تو اگر آپ کو زندگی میں ایسا موقع پہلے سے مل چکا ہے، بعض دفعہ جانے کا لوگوں کا معمول ہوتا ہے، وہ سارا سال پیسے جوڑتے ہیں اور رمضان میں یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمرے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رزق کو کھینچتا ہے، وہ رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں کہ لوگ غربت کا شکار ہو جائیں، قسم پرسی کے حالات بننا شروع ہو جائیں، تو میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ شخص ایسے موقع پر، چونکہ یہ نفل ہے، فرض کو نہیں چھوڑا، وہ کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو رمضان میں ایک رمضان ایسا بھی کر لے کہ جس میں وہ یہ پیسہ اٹھا کر کسی ضرورت مند کو دے دے، اور ان کے ساتھ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کسی کی اسٹرابری کی خواہش ہے، کسی کی شیک کی خواہش ہے، تو اس طرح ان لوگوں کی خواہشات پوری ہو جائیں تو اللہ کریم تو بہت بڑی ذات ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ اس کو ضرور عطا کرے گا. تو جانے والے جائیں، خوشی سے جائیں، اور اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے جو میں نے رائے دی ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ بتائیں، ایک شخص ہے وہ کاروباری ہے، تاجر ہے، وہ اس کا لین دین کے بہت سارے معاملات بھی ہیں. کچھ معاملات اس کے ایسے بھی ہیں کہ اس کے پاس یعنی کہ جو اس کی حیثیت ہے اس وقت اس کے پاس اسٹاک پڑا ہے، وہ کم قیمت میں، جو اس کے دینے والے پیسے ہیں وہ زیادہ قیمت میں ہیں، تو وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں عمرہ کروں. اگر اس کی کوئی کسی جگہ سے کوئی سیونگ آتی ہے تو وہ کیا عمرہ کرنے جا سکتا ہے؟ وہ اگر پیچھے سے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے پیسے دیے نہیں، عمرہ کرنے چلے گئے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر تو آپ نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ جی میں آپ کو 5 رمضان کو پیسے دوں گا مثال کے طور پر، اور پھر آپ کوئی نفل کام کرنے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے فرض بھی تب نہیں ہوگا جب آپ لوگوں کے مقروض ہیں، تو آپ فرض کی گنجائش تب ہوگی نا جب لوگوں سے قرض اترے گا آپ کا. تو ایسی صورت میں نفل کو اختیار کرنا لوگوں کو خام خواہ موقع دینے والی بات ہے، خود بھی گناہ گار ہونا، لوگوں کو بھی گناہ گار کرنا. تو اس میں کوشش کی جائے، اگر آپ کے ساتھ کوئی تعاون بھی کرتا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا، کوئی آپ کو اکرامن کہہ رہتا ہے کہ بھی کر لیں، تو اس میں پھر وضاحت کی جا سکتی ہے، تاکہ چونکہ اب وضاحت ضروری ہے. ویسے تو کسی کے پرسنل معاملات کو جاننا نہیں ہے، لیکن جب آپ کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں تو آپ وضاحت کریں گے بھائی میرے پیسے نہیں ہیں، مجھے فلاں آدمی نے دی، اور کہتے ہیں میں آپ کو یہی کام کے لیے دے رہا ہوں، میں آپ کو دوسرے کام میں، تو جائے بھی جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اپنے پیسے ہیں، کہیں سے بھی آتے ہیں، تو وہ قرض کی ادائیگی کرے، اس لیے کہ یہ نفل ہے، اور اگر موت آ گئی تو قرض اس سے معاف نہیں ہوگا، تو پہلے اس کو قرض ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ، ماشاءاللہ. یہ تو ناظرین رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، نوافل ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گولڈن چانس سے بھی فائدہ حاصل کریں کہ رمضان المبارک میں عمرہ کریں گے اور حج کا ثواب حاصل ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.